बचपन जवानी बुढ़ापा सभी आका के संग हत्ता के रोजे में भी गुजरा बचपन जवानी बुढ़ापा सभी आका के संग हत्ता के रोजे में भी जिनके हिस्से में आई ये तकदीर है खलीफा बिला फसल सिद्दीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस मौला के नाम से इब्तिदा, उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मुख्तशम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद से, इस तवक्कुल से इस बज़्म का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना साहिबे मुअत्तर पसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, अंजुमन प्रोग्राम में आज हम ज़िक्र करेंगे, गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में कि जिनकी ज़िंदगी का सरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा थी। एक ऐसे दरख्शां सितारे की हम बात करेंगे कि जिनके किरदार, जिनके गुफ्तार और हरकत व सकनात से सुन्नत नबवियत की खुशबू आती। एक ऐसी शख्सियत का जिक्र हम करेंगे जो अफज़लुल बशर बादल अंबिया हुए। जहाँ नाज़रीन आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आज अंजुमन का हमारा मौजू है यारे गारे मुस्तफ़ा रफ़ीक़ मज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। और इस अज़ीम व आला शख्सियत पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कामयाब अन्नूर मस्जिद के ख़तीब व इमाम, मुतहर्रिक ख़तीब व इमाम मौलाना ज़ियाउद्दीन नूरानी दामत बरकातुहू आलिया। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की जानिब से ये प्रोग्राम भी पेश किया जा रहा है। बिलयकीन शुरू में नाज़रीन हम आपको बता दें कि खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत के बारे में ज़िक्र करना, बात करना, इसके लिए उम्र दरकार है। मैं मानता हूँ कि हमारे 30 से 40 मिनट के इस प्रोग्राम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पर बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। हमारी कोशिश होगी कि चंद पहलुओं पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और यही उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करेंगे। आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और अपने मेहमान गिरामी क़द्र से मुलाकात करते हैं। हज़रत क़िबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अंजुमन की टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर आपने लब्बैक कहा। बस यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुख्तसर मुलाकात को अपने दरबार शफ़ीक़ में अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और सबसे पहले मैं आपको यौम सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु ताला मुबारक पेश करता हूँ। आपका भी बहुत मुबारक हो। हज़रत क़िबला, आइए हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फिर यकीन हमारा मरकज़ जो है, ईमान का मरकज़ कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद। बेशक बेशक सही फरमाया। आइए आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद में शान सिद्दीक़ी के बारे में क्या क्या कहा है, किस तरह आपने कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया और बहुत ही इसका तफसील तलब जवाब है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा हम टू द पॉइंट बात करें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बहुत सारे मकामात पर बितफ़सील बयान हुई, मगर आज हम एक आयत जिसके अंदर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शान बयान हुई, उस शान से कोई भी उम्मत मुस्लिमा में इनकार नहीं कर सकता।
جس کی وہ شان اللہ رب العالمین اس طرح بیان فرماتا ہے کہ ثانی اثنین، ہاں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی، فرمایا جب وہ دو میں دوسرے تھے، دو میں دوسرے تھے جب وہ غار میں تھے، وہ دونوں اذ ہما تثنیہ کی یہاں ضمیر اذ ہما، وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ کسی کی صحابیت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بتایا یہ میرا صحابی ہے، ہاں کسی کی صحابیت کے بارے میں ہمیں اسماء الرجال سے پتہ چلتا ہے یہ صحابی ہے، مگر یہ خود بالکل کسی کی صحابیت کے بارے میں کتب تفسیر سے علماء نے بتایا یہ صحابی ہے، مگر سلام ہے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت پر کہ جن کی صحابیت کی گواہی اللہ نے قرآن مجید کے اندر عطا کی، اور قیامت تک کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت پر اللہ نے مہر ثبت کی، ہاں اور فرمایا کہ اے دنیا والوں، اے امت محمدیہ والوں، حضرت ابوبکر میرے مصطفیٰ کا صحابی، سبحان اللہ، اب قیامت تک کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکار وہی کرنے کی جرت کرے گا جو رب سے بڑا ہو، اور رب سے بڑا کوئی ہے نہیں، اور رب کے قرآن سے بڑا کوئی کلام نہیں، ہاں تو اللہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن مجید کے اندر بیان کر دی۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے واحد اونلی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مسلم نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیا، اور قرآن مجید کی آیت کا ایک ورڈ کا بھی کوئی انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی۔ ہاں علماء مفسرین نے لکھا ثانی اثنین، ہاں دیکھیں بہت ساری آیات ہیں جہاں پر پھر مفسرین نے اقوال نقل کیے، کا ایک مفسر کہتا ہے اس کے بارے میں میرا یہ پوائنٹ ہے، اس آیت کے بارے میں میرا یہ پوائنٹ ہے، لیکن ثانی اثنین کے بارے میں تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وہ جب دو میں سے دو تھے تو اس میں ایک تو رسول اللہ ہیں، دوسرے سیدنا ابوبکر صدیق ہی ہیں، یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا اس ورڈ کے اندر۔ اور اذ ہما فی الغار، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ وہ غار میں وہ دونوں کون تھے، وہ دونوں یا تو رسول اللہ تھے یا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے صحیح فرمایا حضرت کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے، مگر جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ہم اختصار سے کام رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس دور میں جب ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو گویا کہ اسلام ابھی پھیلا نہیں تھا۔ تو اس دور میں ہم آتے ہیں تو وہاں پر بھی جب خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جب نظر جاتی ہے تو وہاں پر بھی آپ کی زندگی ایک مثال ہوتی ہے۔ بے شک جو روایات، جو ان کی جو طور طریقے تھے، ان کی شرافت، لوگ مثال دیتے تھے۔ بالکل ایسا ہی، کچھ اس پہ وضاحت کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی کو، سیرت کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو 3 حصوں میں وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے، ہاں مین ایک دورہ اسلام سے پہلے، اب اس کے اندر یہ ان کی پوری لائف آ جائے گی دورہ اسلام سے۔ آپ نے فرمایا اعلان نبوت سے پہلے ان کی شرافت، ان کی پاکیزگی، ان کا طور طریقہ، اس کے اندر ان کا بزنس، ان کی فیملی، ان کے معاملات سب آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی کا اہم دور ہے۔ اس پر بھی مطلب اگر آپ بکس کو پڑھیں تو بہت اس پر ہمیں بہت ملتا ہے۔ پھر ایک ان کا جو ہے نا ان کی زندگی کا جو حصہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی تک، ٹھیک ہے، جب تک آپ نے حضور اس دنیا پہ ظاہری طور پر موجود تھے، اس کے بعد پھر خلیفہ سے لے کے ان کی وفات تک، یہ ان کی زندگی کے 3 اہم پوائنٹ، جس میں سے اہم ایک جو اہم جو آپ نے سوال کیا کہ اعلان نبوت سے پہلے، نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے اسلام کو قبول کرنے سے پہلے
کے بارے میں ہمیں جو ہے نا بکس کے اندر کیا ملتا ہے، تو ہمیں بکس کے اندر یہ ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی کا جو ایک دور ہے، یہ قریش کے بڑے بگ جو سرداران تھے ان کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا۔ نہ صرف شمار ہوتا تھا بلکہ آپ اس قوم کے اہم جو فیصلے ہوا کرتے تھے، اہم فیصلے، مثال کے طور پر جس طرح بکس کے اندر آتا ہے خون بہا کے فیصلے، خون بہا یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے بدلے کے اندر کیا ہوگا، اس کا راضی نامہ کرانا ہے یا کیا بدلہ لینا ہے، یہ آج کے دور کے اندر بھی یہ جو فیصلے ہوتے ہیں ججز کرتے ہیں، وہ سینئر ججز ایسے فیصلے کیا کرتے ہیں آج کے دور کے اندر بھی۔ ہاں تو آپ دیکھیے کہ اس دور کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق بھی یہ اہم فیصلے یعنی اہم فیصلے کرنے والے ججز کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ شراب سے انسان کی عزت زائل ہوتی ہے۔ ہاں اور وہ دور، آج کا دور بھی دیکھیے، آج جن کنٹریز کے اندر شراب عام ہے، جو قومیں اپنے ڈنر اور لنچ کے اندر شراب کو بالکل مطلب لازمی یوز کرتے ہیں آج کے دور کے اندر، لیکن اس دور کے اندر، جبکہ آج کے دور کے اندر سائنس ہے، دیگر علوم ہے جو کہتی ہے کہ یہ شراب ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ کی باڈی کا لاس ہے اور دیگر بیماریاں، اس دور کے اندر تو شراب تو ایسی تھی جیسے میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں پیپسی یوز ہوتی ہے۔ ہاں لیکن اس دور کے اندر بھی اللہ نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صحابی بنانا تھا، اللہ نے اس وقت بھی انہیں بری چیزوں سے محفوظ رکھا۔ اس دور کے اندر بھی ان کا مقام یہ تھا کہ جو بگ بزنس مین ہیں ان کے اندر آپ کا شمار، بڑے تاجر تھے، بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ بری عادتوں سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، کیوں نہ محفوظ رکھا جائے جسے یار غار مصطفیٰ کا شرف حاصل ہونا تھا۔ میرے رب نے ان کو اس وقت بھی ان بری خصلتوں سے، بری چیزوں سے محفوظ رکھا۔ یہ آپ کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم کارنامہ ہے۔ یہی وجہ ہے نا حضرت جب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انتخاب جب کسی پر پڑ جاتی ہے تو بالیقین اس کی پرورش، اس کی جیسے کہتے ہیں اپبرنگنگ جو ہے الحمدللہ، اور یہ ایک ٹھوس مثال ہے جسے کہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا بات ہو گئی اعلان نبوت سے قبل، یعنی جیسا کہ آپ نے کہا وہ دور ایک جاہلیت کا دور تھا۔ خلیفہ اول کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جس طرح آپ نے اسلام بھی قبول کیا، سبحان اللہ، وہ بھی بہت ایک اہم واقعہ ہے، اس پر ذرا روشنی دیں۔ اس پر جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف ایک کسی کام سے، بزنس کے ارادے سے، کسی اور کام، کسی بھی ارادے سے وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو ایک بوڑھے عالم سے، اولڈ مین سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ میرا گمان ہے تم عرب سے ہو۔ ہاں تو آپ نے فرمایا ہاں میں عرب سے ہوں۔ کہا میرا گمان ہے تم قریش سے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا میں قریش میں سے ہوں۔ کہا میرا گمان ہے تم تمیم سے ہو۔ آپ نے فرمایا تمیمی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہوں۔ کہا اب اس بوڑھے عالم نے کہا تم اپنی یہ جو قمیض ہے، دامن ہے، اس کو ہٹاؤ، میں تمہارے پیٹ پر کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میں ایسے نہیں ہٹاؤں گا، تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، اس کا سبب بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہاری جو شکل ہے، اس کے جو نقش ہیں یہ دیکھے ہیں اور تمہاری کچھ چیزوں کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد کہا میرا صحیح علم، میرا صحیح و صادق علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ ان قریب، ویری سون، ان قریب مکے میں، عرب کے اندر ایک نبی جلوہ گر ہوں گے اور تم ان کے خاص حمایت یافتہ مددگار ہوگے۔
تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یوں کہا تو آپ نے پھر اپنا دامن جو ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ ناف کے نیچے ایک تل کا نشان ہے، تو اس نے کہا تم اس نبی کی خاص حمایت یافتہ ہو گئے، میں تم سے ملنے کے لیے آنے والا تھا۔ اللہ آپ نے فرمایا کیوں ملنے کے لیے آنے والے تھے؟ کہا اس وجہ سے اللہ کی طرف سے تمہیں خاص رحمتیں اور برکتیں ملنے والی ہیں۔ کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میں تمہیں یہ جو ہے نا یوں کہتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ تم اللہ کی رحمت سے جو تمہیں وہ انعامات ملنے والے ہیں، گفٹ ملنے والے ہیں، نبی کا ساتھ ملنے والا ہے، اس نعمت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ تھام کے رکھنا۔ ہاں پھر اس نے کہا کہ اچھا، جب حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے آنے لگے، کہا کچھ شعر میں تمہیں سناتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے پہنچتے ہیں، اب ابو جہل اور عتبہ، ربیہ اور کچھ لوگ آئے، کہا ابوبکر صدیق تم کہاں تھے؟ کہا ہم صرف تمہارا انتظار کر رہے تھے، صرف تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ابو طالب کے یتیم نے، حضرت محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا۔ ابوبکر صدیق اب اس کے بارے میں تم ہی ڈیسائیڈ کرو۔ ہاں اب آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا نا کہ ابوبکر صدیق کا سٹیٹس کیا تھا، اب دیکھیے یہاں یہ بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اب اتنے بڑے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو کسی طریقے سے کہا، جس طرح بکس کے اندر آتا ہے کہ آپ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے یہاں پر شرح صحیح مسلم کے اندر لکھا، تبیان القرآن کے اندر آپ نے لکھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ان کو بھیجنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ میں نے سنا ہے آپ نے بتوں کا برا بھلا کہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ابوبکر، ہاں ابوبکر میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے اے محمد، اس ٹائم تو ویسے نام لیتے تھے، فرمایا محمد کچھ پروف تو دے دیجیے۔ تو حالانکہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے دلیل مانگی، وہ تردد کا شکار ہوا، سوچنے کا، سوائے ابوبکر صدیق کے۔ جب میں نے ابوبکر صدیق پر اسلام پیش کیا، اس نے بغیر کسی تردد کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کی تسلی کے لیے کوئی، آپ نے فرمایا وہ تیری بوڑھے عالم سے ملاقات۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی میں نے تو بہت سارے بوڑھوں سے ملاقات کی، تو حضور نے فرمایا اس بوڑھے کی ملاقات جس سے جدا ہونے سے پہلے اس نے تمہیں کچھ شعر سنا۔ تو یہاں پہ میں ایک ہی آئی تھنک میرے خیال میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا شعر آپ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو غیب دان نبی نے اپنی جو ہے نا علم کے ذریعے سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے فرمایا مجھ پر جو اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اس نے بتایا، تو کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسلام کے سب سے پہلے صحابی، ہر خلیفہ پہ جو جب ان کی زندگی، ان کے کارنامے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک اپنے آپ میں ایک درخشاں ستارہ ہے۔ بے شک بے شک، بالیقین اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک پر ہم ان کا احاطہ کریں، ان کا ذکر کریں، مگر میرا سوال یہ ہے حضرت قبلہ کہ وہ کون سے خصائص ہیں کہ جن کی وجہ سے انبیاء اور رسل کے بعد کائنات کا سب سے بہترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قرار دیا؟ ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا یہ پورا ایک بیان ہے۔ جی بالکل، تو اللہ کریم جو ہے نا، اور وہ بھی مختصر بیان نہیں، طویل بیان ہے بالکل۔ تو اللہ کریم سیدنا ابوبکر صدیق کے وسیلے سے اس امت پر کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد افضل البشر کہلائے۔ ہاں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو
ایک بات اور بیان کر دوں، جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام ہے ابو بکر. ابو بکر. ہاں. ابو بکر کے ڈکشنری کے اندر بہت سارے اب وہ جو ہے نا اس کے مصادر کے حوالے سے میننگ بنتے ہیں، لیکن ابو بکر کا ایک میننگ یہ بھی علماء نے لکھا کہ سب سے اول. ہاں دونوں ابو بکر. جی ابو بکر یعنی ہر کام میں سب سے اول. اچھا. ہر کام میں سب سے اول. اب آپ دیکھیں کہ ہر کام میں سب سے اول، تو اب اس کا یہاں میں مطلب اشارے دیتا جاؤں گا. آپ دیکھیے ہر کام میں سب سے اول، اسلام قبول کرنے میں سب سے اول. اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہوئے ان میں کچھ غلام بھی تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد غلاموں پر ظلم کیا جا رہا تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جو نبی کے ہر غلام کو غلامی سے آزاد کرا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے والے سب سے اول. سبحان اللہ. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی دین اسلام کے لیے یہ فرمایا کہ مال کی ضرورت، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب سے اول. مشہور واقعہ ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مال لانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آج ابو بکر سے پہلے میں پہنچ کر سامان اپنے گھر کا آدھا پیش کر کے آج ابو بکر سے پہلے نمبر پہ آؤں گا. آج کوشش کروں گا سب سے اول میں آؤں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر لاتے ہیں جب سامان، نبی کریم علیہ السلام نے کچھ دیر ویٹ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق سامان لائے. فرمایا اے ابو بکر صدیق گھر کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی ہے. یہاں پہ بھی سب سے اول. تو یہ سب سے اول یہاں پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے اول میں نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. اس کے بعد بہت ساری یہ باتیں ہیں، لیکن میں اس کو ان الفاظ کے اندر بیان کروں گا. کسی نے لکھا کہ وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا صحابی جسے نبی نے ہر قدم پر دعا دی. جسے نبی نے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے. وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے. وہ جان صداقت، وہ جان وفا. کیا بات ہے. وہ جان صداقت جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی نا کہ صداقت کی جان، سچ بولنے والوں کی جان. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں راتوں رات کے قلیل حصے میں یہ سیر کر کے آیا ہوں. کچھ لوگ جو مذاق اڑا رہے تھے کہتے کیسے ایسے پاسبل ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس لوگ گئے، کہا ابو بکر اگر کوئی شخص کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں نے اتنی طویل سیر کی مسجد حرام سے مسجد اقصی، ساتوں آسمان. سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیسے پاسبل ہے؟ کہا تمہارے نبی نے کہا. کہا نبی نے کہا ہے تو صدیق اکبر اس بات کی گواہی دیتا ہے میرے نبی نے ایسا کیا ہوگا. تو لکھا وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے. جان وفا کیسی کہ سیدنا ابو بکر صدیق جس رات حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غار کے اندر ہیں، ہاں سانپ نے آ کے ڈسا، اسنیپ نے آ کے ڈسا. یہاں پر علماء نے لکھا کہ یہ معمولی بات نہیں. آج کوکروچ بھی ہمارے سامنے آ جائے نا سب پریشان ہو جاتے. کوکروچ آئے سب ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں، چھپکلی آ جائے، لیکن یہاں سانپ بار بار ڈس رہا ہے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا. یہاں وفا کی ایسی مثال قائم کی، قیامت تک کے لیے ایسی مثال پھر ہمیں نہیں ملتی. اپنی جان کی بازی لگا دی. ہاں جب ان کا جسم سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر ان کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں چہرے بددعا پر گرتے ہیں. ہاں تو کسی نے لکھا وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے. وہ جان صداقت، جان وفا ہے. فرشتے اس کی اداؤں پر عاشق، فرشتے اس کی اداؤں پر عاشق، اس کی نمازوں اور دعاؤں پر عاشق، اس کی نمازوں اور دعاؤں پر عاشق. نبیوں کے بعد ہے سب سے اعلیٰ، نبیوں کے بعد ہے سب سے اعلیٰ. محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ افضل البشر ہے. اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے کہا کہ عمر ابو بکر سے افضل ہے، عمر ابو بکر سے افضل ہے. تو اس بات پر روایات کے اندر آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر اجتماع طلب کر لیا، سب صحابہ کو بلایا. فرمایا میں نے سنا ہے کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر سے افضل ہے. فرمایا لیلۃ ابی بکر، ابو بکر کی ایک رات خیر من آل عمر، عمر کی تمام آل کی نیکیوں سے بہتر وہ رات ہے.
فرمایا جس رات جب نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے، آج بھی جو لوگ حج یا عمرہ پہ گئے ہیں انہوں نے وہ دیکھا ہے غار، اس پر جانا کتنا مشکل ہے. آج جوان لوگ وہاں جاتے وقت پریشان ہو جاتے ہیں، چل نہیں پاتے، اور بہت زیادہ مطلب آسان کر دیا ہے، سہولتیں. اور اس وقت وہ رات کا وقت، پہاڑی علاقہ، رات کا وقت، دشمنوں کا خوف الگ سے، اور کندھوں پہ بٹھا کے میرے نبی کو جس نے غار تک لے کے گئے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ٹھہریے تاکہ کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. کتنا یعنی آپ دیکھیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے یہاں پر محبت کی اعلیٰ مثال قائم کی. تو کوئی ایک خصوصیت رہی نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تبارک اتنی خصوصیات کوالٹیز عطا کی جس کے لیے امت نے کہا، سب نے کہا کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ ابو بکر صدیق اکبر ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں خلیفہ اول، یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا اب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کاجاب نور کے مسجد کے خطیب و امام مولانا ضیاء الدین نورانی دامت برکاتہ عالیہ. آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. حضرت قبلہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور خلافت رہا تقریباً عموماً 2 years and 1 quarter، بالیقین اس عرصے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے ہیں، بلکہ جو نمایاں کام کیے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. مگر ایک قدم، ایک کام جو آپ نے ایسا کیا ہے کہ نسل در نسل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے احسان مند ہوں گے، اور وہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام کے عظیم منصب ختم نبوت کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ، بہت بہترین آپ نے سوال کیا ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو مطلب اس وقت جو ایک ماحول تھا اس کو تھوڑا سا میں واضح کروں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ حالات کیا تھے. نبی کریم علیہ السلام نے ظاہری پردہ کیا، اور حالات ایسے تھے کہ اس وقت کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیں نا سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے، آپ نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی، فرمایا جس نے کہا کہ نبی نے ظاہری پردہ کیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ہاں یعنی صحابہ ایسی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے، اور ایسی صورتحال میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سنبھالا. ابھی یہ معاملہ مطلب یہ معاملات کچھ ہی زیادہ دور نہیں ہوئے تھے کہ اسی اسنا میں مانعین زکوٰۃ کا ایک فتنہ اٹھا، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. ہاں ابھی تازہ مطلب یہ دور ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا. اب سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دی نا، اگر اب وہ نہیں دے گا میں اس سے قتال کروں گا. ہاں دوسری طرف سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا. کیوں؟ فرماتے اس وجہ سے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے آخری عمر کے اندر حضرت اسامہ بن زید اس وقت ایک علاقے کی طرف لشکر لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے پردہ فرما لیا دنیا سے. اب یہی حالات چل رہے ہیں، کتنے قبائل ایسے ہیں جو اسلام سے پھرنے لگے، مرتد ہونے لگے. یہاں تک کہ قبیلہ یوں پھر جب سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ اس قافلے کو، اسامہ بن زید والے لشکر کو آپ دوبارہ بلا لیجئے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ جس قافلے کو، جس گروپ کو رسول اللہ نے بھیجا ہو اسلام کے لیے، فرمایا صدیق اکبر اس کو بلا لے. فرمایا ایسا نہیں. لوگوں نے کہا کہ اس وقت مدینے کے قریب کے جو قبائل ہیں وہ مرتد ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے ہم ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کی برکت دیکھیے. پھر وہ جو لوگ مرتد ہونے کا ارادہ رکھتے تھے نا، ان لوگوں نے کہا کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ قافلے، جنگ کے قافلے دوبارہ نہیں بلائے، اس کا مطلب اسلام کے ماننے والے بھی بہت ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں. اور یہی ہوا. پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ قافلہ اسلام کا پرچم اس جگہ لہرا کر واپس آتا ہے. جو لوگ ڈما ڈول تھے، ہاں جو استقامت
کے ساتھ جو قائم نہیں تھے ان لوگوں نے دیکھا، پھر وہ لوگ اسلام پر اور زیادہ قائم ہوئے. اسلام اس طرح ابھی یعنی کہ حالات ایسے، لوگ کہنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہ ایسے حالات ہیں. اب اس دوسری طرف جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب، وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے. اب بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ سوالات تھے، ذہنوں کے اندر سوالات تھے کہ ہمیں پہلے مدینے کو سیف کرنا چاہیے، جو آلریڈی اسلام میں ہیں ہمیں ان کے جو ہے نا عقیدے کو پکا کرنا چاہیے. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی جو ہے نا ان کی مطلب ذہنیت پر، ان کے جو پلاننگ تھی ان پر سلام ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ فیض تھا غار ثور میں جو نبی کریم علیہ السلام نے عطا کیا تھا. ہاں، جو انوار رسالت کے فیوز و برکات جو اللہ کے نبی نے اس وقت غار ثور کے اندر خاص تربیت کی، وہ نہ ہوتی تو شاید آج مشکل ہوتا. لیکن وہ فیض تھا نبی کریم علیہ السلام کا خصوصی فیض. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ٹھیک ہے مانعین زکوٰۃ سے بھی لڑنا ہے، ان لوگوں سے بھی لڑنا ہے جو مرتد ہو رہے ہیں، مگر جو میرے نبی کی نبوت کے خلاف اٹھ رہا ہے اس سے لڑنا، اس فتنے کو ختم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح روایات کے اندر آتا ہے، سب روایات میں 70,000، سب میں آتا ہے 80,000، یعنی 80,000 70,000 کے قریب کا وہ لشکر ہے. اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 13,000، 13,000، 12,000، 12,000. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر اناؤنسمنٹ کروا دیا کہ یہ وہ لشکر ہے، یہ وہ کام ہے، اس کام کے لیے لشکر جا رہا ہے. کہا یہ اتنا اہم کام ہے، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بچہ گھر کے اندر نہ رہے، آج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پہرا دینا. اور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے ہر مسلمان سپاہی بن کر میدان میں آ جائے. یہاں تک کیا تھا، آپ خود بھی تیار فرمایا میں بھی جاؤں گا اس جنگ کے اندر. آپ نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا، میرے نبی کی ختم نبوت کا معاملہ ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا، فرمایا اے خلیفہ آپ کا یہاں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب بہت زیادہ آپ کو صحابہ کرام نے آپ کو حکم دیا تو آپ پھر نہیں گئے. لیکن اس میں بدری صحابہ، احد والے صحابہ، جنگ تبوک والے صحابہ، تمام صحابہ اس جنگ کے اندر جاتے ہیں. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب وہاں پہنچے تو اب اس نے مسلمہ کذاب نے مطلب ایک بڑے ایک محل کے اندر، محل کہہ لیں یا اس کو مطلب ایک بڑی باؤنڈری اور بڑی اسٹرانگ باؤنڈری کے اندر وہ موجود تھے. اور صحابہ کرام اس جو محل کے یعنی دروازے کو توڑنے کی بہت کوشش کرتے مگر نہیں ٹوٹتا. پھر ایک صحابی حضرت برا بن مالک کے بارے میں آتا ہے، یہ حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں صحابی، اور ان کے بارے میں آتا ہے بڑے دلیر تھے، بڑی سے بڑی جنگ کے اندر یہ ڈر، کبھی ان کے دل کے اندر کسی صحابی نے خوف نہیں دیکھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ سے ایک ہی حل ہے، تم لوگ مجھے اٹھا کے اس محل کے اندر پھینکو. کہا میں جیسے ہی وہاں گروں گا میں دروازہ کھولوں گا. جب ایک دفعہ آپ کو پھینکا گیا، سب صحابہ نے پہلے منع کیا، فرمایا نہیں آپ کو چھوڑ، آپ نے فرمایا نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. پھر سب صحابہ نے آپ کو اٹھا کے پھینکا، آپ دور دیوار سے لگے پھر گر جاتے ہیں، آپ کی آنکھ جو ہے نا شدید تکلیف ہوتی ہے، آپ کے ماتھے پر شدید جو ہے نا ضرب لگی، آپ تکلیف میں. سب صحابہ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑنا نہیں، مجھے دوبارہ پھینکو. یہ ہیں صحابہ، ان کی قربانی مطلب ایسا ہی نہیں دن پھیلا. ہاں پھر ان کو جب دوبارہ پھینکا، جب یہ اس محل کی دیوار کے اوپر کھڑے ہوئے، جب دیکھا انہوں نے ہزاروں کا لشکر، آپ نے پھر بھی آپ کی شجاعت کو سلام. آپ گرے، آپ پر اٹیک ہوا، لیکن آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ دروازے کو اوپن کیا. پھر سب صحابہ اندر ہوئے اور اس کے بعد جو بھی وہاں پہ تھے ختم نبوت کے جو نا جھوٹے جو دعوے دار مسلمہ کذاب اس کے جو نا ماننے والے، ان کے ساتھ بھی بڑی ہمت کے ساتھ جنگ ہوئی. جس طرح کے بکس کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں تقریباً 250 260 270 کے قریب صحابہ کرام شہید. لیکن یہ وہ جنگ ہے اور یہ وہ اہم معاملہ ہے ختم نبوت کی حفاظت کا. اس میں تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام نے شہادت کے نذرانے پیش کیے، جس میں 700 تو صرف حفاظ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شہادت کے نذرانے پیش کیے. کہا کہ آج یہ جنگ ہم جیت کے جائیں گے اور ختم نبوت کے خلاف جو جھوٹا
جو نہ کذاب ہے اس کو آج ہم واصل جہنم کر کے جائیں گے، پھر اس کو واصل جہنم کر کے اس کے بعد پھر صحابہ کرام وہاں سے بڑی مطلب فتح و نصرت کے ساتھ وہاں سے لوٹتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے کذاب آئے ہیں، اور یہ قیامت تک مطلب کافی سارے تو گزر چکے ہیں، جس طرح بعض علماء لکھتے ہیں 25 کے قریب گزر چکے ہیں، کچھ ہیں یہ آئیں گے۔ آخری جو سب سے خطرناک جو فتنہ یہ اٹھے گا وہ فتنہ دجال ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے، ہماری جو نا فیملی کے ایمان محفوظ رہیں، تو ان کو فتنہ دجال کے بارے میں بھی ضروری بتایا جائے۔ اور اس کے یہاں پر ایک چھوٹا سا میسیج بھی میں دے دوں، فتنہ دجال سے اگر سیف رہنا چاہتے ہیں تو ویسے تو عقیدہ بچوں کو لازمی سکھانا ہے، اور ختم نبوت کا سارا مطلب یہ ضروری سکھانا ہے، لیکن جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الکہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، لاسٹ کی 10 آیات، جو شخص ڈیلی یہ تلاوت کرے گا، سن لے گا، اللہ پاک اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ تو جو ہمارے ناظرین MBC چینل کے اور اردو انجمن پروگرام کے، وہ لازمی ان 10 آیات کو سیکھ لیں اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ، اس کو ڈیلی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، ہم سب کو، بھائی انور کو، سب سننے والوں کو اللہ فتنہ دجال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، اور میرے ذہن میں ورثہ مشن کے بانی بے شک ماشاء احمد نورانی سبحان صدیقی اللہ، سبحان رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، ان کی جو کوششیں رہی اس ضمن میں یہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے، بالکل۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ قائد سنت کا ہی فیض ہے بالکل الحمدللہ۔ بالکل۔ آج کے دور کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج جب ہم اپنے ارد گرد اپنے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں، ایک کمی جو ہم خاص محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپسی یعنی کہ آپس میں ملنا ہے، جو ملنساری ہے، جو ادب و احترام کا جو ماحول ہے، اس میں کافی حد تک بہت کمی نظر آتی ہے۔ صحیح فرمایا۔ اور جب اس کا جب ہم موازنہ تو نہیں، جب ہم حوالہ کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، ایک دور وہ دور تھا خلفائے راشدین کا جو دور تھا، اصحاب کرام کا جو دور تھا، وہاں پر جو ملنساری تھی، جو بھائی چارگی تھی، جو ادب و احترام کا جو زمانہ تھا، وہ جو دیکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم کیا کہنا چاہیں؟ وہ ہمارے اسلاف پر انگلی اٹھاتا ہے، ہاں، آبجیکشن کرتا ہے۔ تو ابھی جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے بات کی تھی، ہم نے حضرت برا بن مالک کی بات کی، مطلب کہاں ہے آج مطلب ڈھونڈنے سے بھی ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ تو ایک صحابی، ان کی ایک بات، اس طرح کی سینکڑوں صحابی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، تو ہم ان صحابہ کی قربانیوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ہاں، ان صحابہ کرام کی قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور صحابہ کرام میں جیسے کہ آپ نے سوال کیا، ملنساری محبت، اس پر ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، سب سے پہلے جو پروف ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں جو بیان کیا، وہ میں تو سمجھتا ہوں عقل مندوں کے لیے یہ ایک ہی آیت کافی ہے۔ برکت انشاءاللہ ہم اس پہ تھوڑی سی اور گفتگو بھی کریں گے۔ پارہ نمبر 26 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہاں، اور غیروں کے ساتھ ہمارے معاملات برعکس ہے، کنٹریری ہے، بالکل۔ جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، آپس میں بڑے ملنسار تھے۔ تو آج کا کوئی شخص 4 کتابیں پڑھ کر اگر ان پر اعتراض اٹھاتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج مطلب ہم تھوڑی سی دنیا کی اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے ہم صحابہ کرام پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، جن کے لیے ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون، فرمایا جب تم دیکھو کسی کو گالی دے رہا صحابی، میرے صحابی کو، فرمایا فقولوا، تو تم کہنا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول کو کیا نہیں معلوم تھا کہ بعد میں کچھ معاملات ہوں گے صحابہ کے درمیان،
جبکہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کی خبریں عطا کی ہیں، اللہ کے نبی غیب کا علم جاننے والے ہیں، تو کیا یا تو یوں بولے کہ نبی کریم کو نہیں معلوم تھا؟ جب آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم کو اللہ نے غیب کی خبروں کا، قیامت تک کی غیب کی خبروں کا علم عطا کیا، تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا میرے بعد میرے صحابہ کو برا مت کہنا۔ فرمایا ان کا جو فرمایا یہ تھوڑا سا بھی یہ خیرات کرنا تمہارا ماؤنٹین کے برابر، پہاڑوں کے برابر کوئی چیز خیرات کرنا، گولڈ خیرات کرنا، فرمایا پھر بھی میرے صحابہ کے برابر ان کے رتبے کے تم نہیں ہو سکتے، نہیں پہنچ سکتے ان کے رتبے کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ فضل والا ہی فضل والے کی اہمیت کو جانتا ہے، قدر والا ہی قدر والے کی اہمیت کو جانتا ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کے۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں اور واقعات ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں بے حد محبت کیا کرتے تھے، تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور بہت سارے کام ہیں جن پر ہم ورک کریں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے۔ تو میری جو ایسے علماء ہیں یا جو ایسے پیران ہیں جو عوام کے درمیان ایسی باتیں کر کے عوام کو بھی ایک طریقے سے مطلب پریشان کرنے والی باتیں عوام سوچتی کون صحیح، تو ایسی باتوں سے ہٹ کر جو ضروریات دین ہے وہ سکھایا جائے، اور جو جہاں مطلب کوئی ایسی بات نہ ہو شک و شبہ والی، وہ باتیں قرآن و حدیث بیان کیا جائے، قرآن و حدیث سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بے شک۔ اور آخر میں حضرت قبلہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ، ان کا جو گھرانہ ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک ہی بات کہوں گا کہ ایک ہی جملہ، پھر اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل، کہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ابتدا عشق سے ہے، رسول کریم کے، اور انتہا ادب پر ختم ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! انتہا عشق ہے اور ابتدا عشق ہے اور انتہا ادب ہے، یعنی کہ جب سے سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو اللہ اکبر، جس طرح کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا جز ہے، یہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو جس طرح حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے یہ پسند ہے، 3 چیزیں۔ فرمایا ابوبکر صدیق تمہیں کیا پسند ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ النظر الی وجہک، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یا رسول اللہ یہ پسند ہے کہ وَإِنفاق، یا رسول اللہ میرا مال ہو اور آپ کا حکم ہو، میں آپ کے حکم پر اپنے مال کو علی مال رسول اللہ، آپ پر خرچ کرتا جاؤں، میرا مال یا رسول اللہ آپ کے لیے خرچ ہوتا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسری چیز یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی و حرم آپ کا ہو۔ تو یہ دیکھیے، یعنی بتانے کا مقصد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کی عبادات کے اندر، ان کے اخلاقیات کے اندر انکریزنگ آ رہی ہے، معاملات اچھے ہو رہے ہیں، عبادات اچھی ہو رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عبادات زیادہ ہو رہی، معاملات اچھے ہو رہے ہیں تو ادب مصطفیٰ کم ہو رہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، جس طرح غار ثور کا ہم نے واقعہ بیان کیا، اس کے بعد اور بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ادب و احترام کے اندر بڑھتے جاتے ہیں، آپ کا ادب بڑھ رہا۔ تو یہاں پر میں ان تمام کے لیے میسیج ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ادب و احترام پر تو محافل کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، مگر اتباع رسول میں پیچھے۔ اتباع رسول سے مراد کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اس طرح اور دیگر جو معاملات ہیں تو ان کے اندر ہم پیچھے نہیں۔ اور کچھ لوگ جو عبادات کے اندر ماشاءاللہ اچھے ہیں، لیکن جب ادب رسول کی باری آتی تو ان کا ادب رسول، عبادات تو بڑی، ادب رسول کم ہو رہا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی سے ہم نے سیکھنا ہے، ابتدا محبت رسول، عشق رسول سے، لیکن انتہا ادب رسول پہ ہو رہی ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر دن میں محبت رسول، ادب رسول کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں قرآن مجید اور حدیث رسول سے، ہمیں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے ادب رسول کے معاملے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو بتانے کا مقصد ابتدا آپ کی عشق رسول ہے تو انتہا ادب رسول پہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اتباع رسول بھی دے اور ادب رسول بھی دے۔ اگر اتباع رسول، ادب رسول دونوں
یہ نعمتیں حاصل ہو گئیں تو انشاءاللہ وارے نہیں آ رہے ہمارے. ماشاءاللہ. بس یہی دعا ہے کہ حضرت جو باتیں بھی آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہمارے ناظرین کو ان پر عمل کرنے کی آمین کوشش آمین. کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ سے قبلہ. انشاءاللہ شکریہ آپ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. بے شک آج ہمارا موضوع رہا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت قبلہ نے چند اشعار کہے, میں بھی چند اشعار کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو, ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو. اور رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے, رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے, کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو. اور رسول پاک نے معراج کی, رسول پاک نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق اکبر کا دیا صدیق اکبر کو. اور سفارش خضر کی کر دیں کبھی دربار احمد میں, سفارش خضر کی کر دیں کبھی دربار احمد میں, پیام اتنا تو دے دینا صبا صدیق اکبر کو. ناظرین پروگرام انجمن کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا, بلکہ اس سے استفادہ کیا. یوم صدیق اکبر آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. تو ہمیں یاد کریں, رہی چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیق کا انبیاء کے بعد اونچا مرتبہ صدیق کا, آپ پر لاکھوں سلام, آپ پر لاکھوں سلام, یار غار مصطفیٰ آپ پر لاکھوں سلام. عظمت سرکار پر سب کچھ لٹایا آپ نے, عظمت سرکار پر سب کچھ لٹایا آپ نے, عظمت سرکار پر سب کچھ لٹایا آپ نے. ذرے ذرے پہ لکھا ہے حوصلہ صدیق کا, ذرے ذرے پہ لکھا ہے حوصلہ صدیق کا. انبیاء کے بعد اونچا مرتبہ صدیق کا, آپ پر لاکھوں سلام, آپ پر لاکھوں سلام, یار غار مصطفیٰ آپ پر لاکھوں سلام. غار سے لے کر مزار پاک تک ہیں ساتھ ساتھ, غار سے لے کر مزار پاک تک ہیں ساتھ ساتھ. کون سمجھے ہے کہاں تک سلسلہ صدیق کا, کون سمجھے ہے کہاں تک سلسلہ صدیق کا. انبیاء کے بعد اونچا مرتبہ صدیق کا, آپ پر لاکھوں سلام, آپ پر لاکھوں سلام, یار غار مصطفیٰ آپ پر لاکھوں سلام. مصطفیٰ کے دین پر آنے نہ دی ہلکی